रसूल के माशाल्लाह। कुछ ज़्यादा वक्त नहीं होगा चूँकि अलामा साहब भी आ गए हैं, मेरा और आपका मुख्तसर दुरानिया होगा जिसमें एक दो पैगामात देने हैं। थोड़ा सा कुरान से हम सबक सीख लेंगे। दुआ करें अल्लाह आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे और मेरे लिए भी आसानियाँ पैदा करे। अल्हम्दुलिल्लाह। सादा कर दो, बिल्कुल आवाज़ बुलंद कर दो, सादा कर दो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बदिउस समावाति वल अर्द जअलश शम्सा दयाअन वल कमरा नूरा अहमद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लें। अहमद मुहम्मद सारे कहेंगे मेरे आका का नाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु कहेंगे मैंने आगे चलना है। अहमद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहमद मुहम्मद मुस्तफ़ा नूरुल हुदा फ़ख्रुर रसूल वल अंबिया सद्दीक़ुहु अहलुस सफ़ा फ़ारूक़ुहु अल मुज्तबा उस्मानुहु ऐनुल हया अल मुर्तज़ा बहरुल करम। इधर सदीक़ अकबर पर सदाकत नाज करती है, उधर फ़ारूक़ आज़म पर अदालत नाज करती है। इधर कुर्सी मियाँ साहब कुर्सी शायद आता है। इधर फ़ारूक़ आज़म पर अदालत नाज करती है, उधर उस्मान गनी पर शराफत नाज करती है। मौला अली पर भी शुजाअत नाज करती है, हुसैन इब्ने अली पर भी शहादत नाज करती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इस लारैब किताब को जब शुरू करना चाहा, इसका आगाज़ करना चाहा, ये ऐसी लारैब किताब है कि जिसमें कोई शक नहीं है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। आका अलैहिस्सलातु अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पे लातदाद बेहसाब दुरूद व सलाम का नजराना अर्ज़ करने के बाद, सामीन मोहतरम जितने भी बरादरान इस्लाम यहाँ पे जंबे गफ़ीर है जमा हैं, जो आ गए मैं उनके लिए जंबे गफ़ीर ही कहूँगा। दिल में जंबे गफ़ीर होता है, घर बैठ के कभी जंबे गफ़ीर नहीं मिलता। अगर दिल ना हो तो बंदा घर सोया रहता है, शब कदर भी गुज़र जाती है, शब बरत भी गुज़र जाती है, मेराज भी गुज़र जाती है। अगर दिल में अल्लाह की तरफ हो तो आता वही है। फिर कहते हैं ना आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ये एक मौजू नहीं है, मैं आगे अपने मौजू की तरफ जल्दी से आगे आऊँगा। चूँकि हज़रत साहब भी वहाँ से भुचोकी में ख़िताब करने गए हुए थे, वहाँ से वो ख़िताब करके आ गए हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि मैं जल्दी माइक पर आऊँ और जल्दी उनको भी टाइम दूँ। आपने भी जागना है, रात वैसे तो जागने वाली है, अगर थोड़ा सा आपकी तरफ से वक्त मिल जाएगा तो चार बातें हो जाएंगी। जी अभी अल्लाह के कुरान का आगाज़ है। आगाज़ में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इक़रा। इको बंद कर दो, सादा कर दो, आवाज़ बिल्कुल सादा कर दो।
اللہ نے ارشاد فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اقرا کا معنی ہوتا ہے پر اپنے رب کے نام سے۔ آپ کی توجہ اگر میری طرف رہے گی تو انشاءاللہ آپ کو سبق مل جائے گا آج کی رات۔ اقرا کا معنی ہے پر اپنے رب کے نام سے۔ اقرا کا معنی کیا ہے؟ پر اپنے رب کے نام سے۔ جب یہ آیا مجیدہ نازل ہوئی نا، یہاں پہ یہ 30واں پارہ ہے، کنز الایمان میرے سامنے ہے، سورہ الگ کی میں تلاوت کر رہا ہوں۔ جب یہ آیا مجیدہ نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، پر اپنے رب کے نام سے، آقا فرماتے ہیں میں غار حرا میں تھا جب یہ وحی نازل ہوئی نا۔ یہ آیا مجیدہ قرآن کی پہلی آیت ہے، نزول قرآن کی یہ سب سے پہلی آیت ہے۔ جب یہ آیا نازل ہوئی پر اپنے رب کے نام سے، پر اپنے رب کے نام سے، مصطفیٰ فرماتے ہیں میں نے فرشتے کو کہا مجھے آتا نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے کیا کہا؟ مجھے آتا نہیں ہے۔ فرشتے نے زور سے آقا کو اپنے سینے سے لگایا، ماشاءاللہ، آقا کو اپنے سینے سے لگایا۔ جب آقا کو سینے سے لگایا، لگانے کے بعد فرشتے نے پھر کہا پر اپنے رب کے نام سے۔ آقا فرماتے ہیں میں نے کہا مجھے آتا نہیں۔ اب میں آپ کے آگے ایک سوال کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ نبی کے پاس، مصطفیٰ کے پاس جاؤ اور جا کے انہیں کہو کہ پر اپنے رب کے نام سے۔ اچھا، کہا اسے جاتا ہے جسے پہلے کچھ آتا ہو، کہا اسے جاتا ہے جسے پہلے کچھ آتا ہو۔ اب اللہ کا جبرائیل کو بھیجنا مصطفیٰ کے در دولت پہ اس بات کی دلیل تھی کہ رب بھی جانتا ہے مصطفیٰ ان پڑھ نہیں، بلکہ مصطفیٰ کو میں نے تو انما بعثت معلما، میں نے تو مصطفیٰ کو علم سکھا کے دنیا میں بھیجا ہے، پر اپنے رب کے نام سے۔ آقا فرماتے ہیں میں نے پھر فرشتے کو کہا مجھے آتا نہیں ہے۔ اب دنیا میں نا ایک دستور ہے، جب بندہ دنیا میں آتا ہے نا، پہلے وہ آتا ہے پھر بعد میں سیکھتا ہے۔ آپ پہلے دنیا میں آئے پھر بعد میں سیکھا۔ دنیا میں آنے کے بعد ہم سیکھتے ہیں، جب یہاں پہ آتے ہیں پھر سیکھتے ہیں، یہ ایک دستور ہے۔ کہیں پہ کسی استاد کے پاس جاتے ہیں، کہیں پہ کسی کالج میں، یونیورسٹی میں، کہیں مدرسے پہ، کہیں پہ حافظ بننے چلے جاتے ہیں، عالم دین بننے چلے جاتے ہیں، کہیں پہ ڈاکٹر جا کے بنتے ہیں۔ یہ جتنی بھی تعلیم ہے، کہیں پہ سڑک بنانے والے انجینئر بن جاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی علوم ہیں یہ انسان دنیا میں آ کے سیکھتا ہے۔ سیکھنے کے لیے وجود کا ہونا لازم ہے، بندے کا ہونا لازم ہے۔ جب وہ کسی کے پاس جائے گا تو اس کی ٹانگوں کا ہونا لازم ہے، اس کی آنکھوں کا ہونا لازم ہے، اس کے ہاتھوں کا ہونا لازم ہے۔ سیکھنے کے لیے بندے کا ہونا لازم ہے۔ جب بندہ موجود ہوگا تو پھر سیکھے گا۔ اچھا، کوئی بھی علم کسی بھی استاد سے سیکھ لیں، کسی مدرسے میں جا کے سیکھ لیں، کسی کالج یونیورسٹی میں جا کے سیکھ لیں۔ ایک میرے دوست علامہ صاحب، اور وہ کہنے لگے خدا کی قسم ہے لیلۃ القدر کی رات اور قرآن میرے سامنے ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، حضرت صاحب مجھے ملے اور کہنے لگے میں کیا کروں، خدا کی قسم جس کو قرآن پڑھایا تھا اب وہ بھی مجھے استاد نہیں سمجھتا۔ تو بتائیں، جو استاد کو استاد نہ سمجھے پھر اس کی استادی دنیا میں ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کی استادی آگے نہیں چلتی۔ کسی بھی علم کا استاد ہو، استاد کی تابعداری کرنا، استاد کی عزت کرنا، استاد کی توقیر کرنا، کسی بھی علوم کا استاد ہو، ہے تو وہ استاد۔ اگر موٹر سائیکل کا مکینک ہے اس نے سکھا دیا ہے تو وہ استاد، اگر سڑک بنانے والا ہے اس نے سکھا دی ہے تو وہ استاد، انجینئر بنا دیا ہے تو وہ استاد، اگر اس نے دیوار بنانی، اب مستری حضرات جو بناتے ہیں، اگر دیوار بنانی سکھا دی ہے تو وہ استاد۔ کسی بھی کیٹیگری میں چلے جائیں، اگر استاد کا ادب نہیں ہوگا تو جتنا بھی پڑھا ہوا ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا، وہ اللہ منہ پہ پھینک کے مارے گا کہ یہ تیرا علم تھا، تو نے جس سے سیکھا ہے تو آج اس کا ہی نہیں بن رہا، تو نے جس سے سیکھا ہے آج یہ ایک دستور ہے۔
ہم آتے ہیں پھر سیکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ نے اس دستور کو بدلا ہے۔ اگر آپ کہو اللہ نے جس دستور کو بدلا ہے، میں قرآن سے آپ کو بتاتا ہوں اللہ نے کس دستور کو بدلا ہے۔ اگر سننا چاہتے ہو تو آخری بندے تک کہے سبحان اللہ۔ یہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کا دور ہے، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ چل رہی ہے، میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں۔ اگر آپ سننا چاہتے ہو تو میں اللہ کا قرآن کھولتا ہوں۔ یہاں پہ اللہ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، یہ سورہ رحمان ہے، 27واں پارہ ہے، اس کی پہلی آیت کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ الرحمن، جن تک میرا پیغام پہنچ گیا ان کو میرا سلام ہو، جن تک میرا پیغام ابھی نہیں پہنچا ایک ہاتھ سے نہیں بلکہ دونوں ہاتھوں سے سلام ہو۔ یہاں پہ اللہ نے ارشاد فرمایا الرحمن، ارشاد کیا ہوتا ہے جی؟ سب پڑھیں الرحمن۔ آپ قرآن پڑھیں گے تو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ آج قرآن کی رات ہے اور میں پڑھتا ہی قرآن ہوں اور قرآن ہی پڑھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر کہیں الرحمن، الرحمن، رحمان نے کہا علم القرآن، رحمان نے کیا کیا؟ رحمان نے قرآن سکھایا، رحمان نے قرآن سکھایا۔ اس آیہ مجیدہ کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے کہ جب کفار نے کہا کہ جب کفار نے انکار کیا، رحمان کا انکار کیا کہ اللہ کون ہے، جب مصطفیٰ نے کہا وہ معبود حق اللہ ہے اس کی عبادت کرنی ہے، جب یہ کہا وہ معبود حق اللہ ہے اس کی عبادت کرنی ہے، یہ آیہ مجیدہ یہ صورت نازل ہوئی۔ الرحمن، رحمان نے کہا علم القرآن، قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، خلق آپ کو نہیں پتہ لگا، آپ کو پتہ نہیں چلا میں نے کیا کہہ دیا۔ الرحمن، رحمان، علم القرآن، قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، پھر انسان بنایا۔ کیا بات ہے، کیا سن رہے ہو آپ؟ کہاں پہ بیٹھے ہو؟ اور جامع مسجد ابوبکر صدیق میں بیٹھے ہوئے ہو، مصطفیٰ کے غلام بیٹھے ہوئے ہو۔ جو مصطفیٰ کا غلام ہے وہ کہے سبحان اللہ۔ الرحمن، رحمان نے کہا علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، پھر انسان بنایا۔ جتنے بھی مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں یہاں سے انسان سے مراد کوئی اور انسان نہیں، یہ تو کالی کملی والا آقا ہے جو ایک دن دکھیوں کا سہارا بن کے مدینے میں آیا تھا، ایک دن وہ پھر مکے میں آیا تھا۔ مکے والوں نے جب تنگ کیا وہ ہجرت کر کے مدینہ چلا گیا۔ بنو نجار کی بچیوں نے دف بجا کے استقبال کیا تھا، وہ محمد آ رہے ہیں، وہ محمد آ رہے ہیں، وہ محمد آ رہے ہیں۔ بچیوں نے کہا تھا طلع البدر علینا وجب الشکر علینا من ثنیۃ الوداع ما دعا للہ داعی، ما دعا للہ داعی۔ خدا کی قسم کہتا ہوں کہ یہ جو فن خطابت ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے عنایت ہے، اور خدا کی قسم ہے یہ قرآن میرے سامنے ہے کہ یہ فن خطابت ہمارے گھر میں موجود ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ تحدیث نعمت کے لیے اگر کوئی بات کی جائے تو اللہ کہتا ہے اگر آپ تحدیث نعمت کے لیے معاشرے میں بات کرتے ہو تو وہ دکھلاوا نہیں ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اب کیا ہے، جب وہ مکہ سے مدینے وہ جو نبی آیا تھا اس نبی کی شان میں جتنے بھی مفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں اس انسان سے مراد کوئی اور انسان نہیں، یہ تو مصطفیٰ ہیں۔ آگے بلا فاصلہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے علمہ البیان، علمہ البیان، ہم نے اس کو علم سکھایا، ہم نے اس کو علم سکھایا۔ یہاں سے یہ لکھا ہوا ہے انسان سے مراد سید عالم ہے، سید عالم ہے، اور بیان سے مراد یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، کنز الایمان ہے۔ اگر کسی کو آتا ہو تو میرے پاس آ جائے۔ آپ آئیں حافظ صاحب، حنظلہ بھائی آپ آئیں۔ یہاں پہ یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ پڑھنا ہے آپ نے۔ مائک میں پڑھیں، مائک میں پڑھیں، مائک میں سب کو پتہ چلے کیا کر سکتے، کیا پڑھنا ہے؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ما کان و ما یکون۔ جی یہ کہہ رہے یہ بندہ آپ کا ہے، بیٹھ جائیں، یہ آپ کا بندہ ہے، میں نے آپ کی محفل سے اٹھایا، یہ بندہ آپ کا ہے۔
یہ بندہ آپ کا ہے، میں نے یہاں سے بندے کو لیا ہے، اس بندے نے یہاں پہ پڑھا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے ما کانا وما یکون کا بیان، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ سب کہیں جب آقا کا نام کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، جب آقا کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کریں، اولین و آخرین کی خبریں دیتے تھے، جب آقا کا نام آئے تو صلی اللہ کہیں، علمہ البیان سے مراد یہاں سے ما کان وما یکون، وہ حنظلہ بھائی نے تصدیق کی ہے، وہ کہتے ہیں یہاں سے مراد آقا کو جو علم سکھایا گیا، جو پہلوں کا علم تھا وہ بھی دیا گیا، جو بعد میں آنے والا ہے وہ بھی علم دیا گیا، اور قیامت تک کے لیے مصطفیٰ کا سینہ جو ہے اس کو گنجینہ بنا دیا گیا کہ مصطفیٰ میں نے تیرے سینے کو کھول دیا ہے اور تیرے لیے میں نے علم کو وسیع کر دیا ہے، تو جس کو چاہے جتنا دے دے، یہ تیری مرضی ہے، یہ تیری۔ آقا فرماتے ہیں انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں واللہ یؤتی وانا، اگر کسی کوئی مسئلہ درپیش ہونا تو کسی حضرت صاحب سے رابطہ فرما لیا کریں، اور یہ ویڈیو ریکارڈنگ کا دور ہے، اگر کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو نمبر میں دوں گا حضرت صاحب کا، پورے پاکستان سے پتہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، جس کا نمبر میں دوں گا پورے پاکستان میں آپ اس کا نام لیں اور فون کریں، فون کرنے کے بعد پوچھیں اگر میں غلط مسئلہ کر رہا ہوں تو پھر میں اس کا ذمہ دار ہوں، اگر میں صحیح مسئلہ بیان کر رہا ہوں پھر بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ مسجد میں ہوا کیا تھا، مسجد میں خطاب کیا ہوا تھا، پتہ ہی نہیں چلا ہمیں۔ یہ ایسی باتیں بھائی میرے نہیں کرتے، جو بات ہے وہ ہمارے سامنے کرو۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ ہمارے اندر اگر یہ باتیں آج ہی ختم ہو جائیں تو خدا کی قسم ہے ہم اہل سنت ادھر ہیں، ادھر نہ رہیں، ہم اہل سنت وہاں پہ چلے جائیں، ہم اہل سنت وہاں پہ چلے جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ چلے جائیں۔ اگر وہاں پہ جانا ہے تو ان باتوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑ دو، یہ چھوٹے بندے کرتے ہیں۔ جی آگے یہاں پہ کیا ارشاد ہوتا ہے علمہ البیان، یہاں سے آقا علیہ السلام کو جتنا بھی علم ہے یہ عطا کیا گیا۔ آقا فرماتے ہیں واللہ یؤتی وانا قاسمون، میرا اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، میرا رب مجھے عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ یہاں پہ اب آقا کو کہا گیا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیا مجیدہ شان نزول قرآن کی پہلی آیت ہے۔ پھر آقا نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں، سورہ الرحمن میں اللہ نے بتا دیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ یہ لوگ کہیں مصطفیٰ پڑھے ہوئے نہیں، میں نے تو پہلے انہیں سبق دیا ہے پھر دنیا میں بھیجا ہے، میں نے تو پہلے انہیں سبق دیا ہے، میں نے تو پہلے انہیں قرآن سکھایا ہے، میں نے تو پہلے انہیں رحمان اپنا بتایا ہے، پھر میں نے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ میرے آقا کی آمد کے تذکرے ہیں۔ جب قرآن کا نزول ہوا تو وہاں بھی میرے آقا کی آمد کے تذکرے ہیں۔ اب یہاں پہ 3 سال کے بعد یہاں پہ سورہ مدثر کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ جب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 3 سال وحی رک گئی، پھر جب وحی کا نزول ہوا یہاں پہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اپنے جو قریبی ہیں ان کو ڈرائیں۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام دوڑتے ہوئے گھر آئے اور آ کے مجھے کہتے ہیں یا خدیجہ زم لیمونی، اے خدیجہ مجھے چادر دو، اے خدیجہ مجھے چادر دو۔ میں نے پھر آقا سے پوچھا، آقا کلا واللہ، آقا فرماتے ہیں خدیجہ مجھے چادر دو، جو ہے قرآن کا نزول ہو رہا ہے اور میرے اوپر کپ کپی طاری ہے، خدیجہ مجھے چادر دو۔ حضرت خدیجہ سے آگے سے جملہ سنیں، آپ نے فرمایا کلا واللہ لا یحزک اللہ ابدا، کلا واللہ لا یحزک اللہ ابدا۔ مصطفیٰ جی اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہتی ہوں آپ کو تو آپ کے رب نے کوئی حزن نہیں دیا، آپ کو تو آپ کے رب نے کوئی بھی ڈر نہیں دیا۔ پھر حضرت خدیجہ کے اگلے جملے سننا، حضرت خدیجہ فرماتی ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے آئے ہیں، آپ تو مکے میں جو غریب ہیں، جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، جو مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں،
جو مصیبت سے نکل نہیں رہے، آپ تو ان کو مصیبت سے نکلوانے آئے ہیں۔ ہم کس نبی کے امتی ہیں؟ وہ مکے میں آئے تو کائنات کو مصیبت سے نکلوا رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کے لوگوں کو مصیبتوں میں ڈال رہے ہیں، ہم کائنات کے اندر لوگوں کو مصیبتوں میں ڈال رہے ہیں۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو آئیں مکے میں، جو مدینے جائیں، مکے میں آئیں، پورا عالم اسلام کفر سے ڈر رہا ہے اور لرزا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم خود نہیں ہیں، ہمارے اندر وہ خود ہی نہیں رہی جو پہلے تھی، ہمارے اندر وہ کمالات نہیں رہے جو پہلے تھے۔ بدر والوں کے ساتھ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بدر والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ 313 تھے نا، وہ سبقت لے گئے، لیکن خود ہی ان کے اندر تھی، اطمینان ان کے اندر تھا، وقار ان کے اندر تھا، حوصلہ ان کے اندر تھا۔ آج ہم 56 ممالک ہونے کے باوجود، اچھا ایک اور بات یہاں پہ ضمن میں کرتا چلا جاؤں، وہ تو ایک الگ کیٹیگری میں جاتے ہیں، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، کسی کا طریقہ کیا ہے، عبادت کے طریقے الگ ہیں، کوئی آگ کو پوچھ رہے ہیں، کوئی کسی کو پوچھ رہے ہیں، کوئی پتھروں کا سجدہ کر رہے ہیں، ان کا طریقہ تو الگ رہا۔ اب تو ہم جو ایک پلیٹ فارم میں جمع ہونے والے لوگ تھے، اب ہم تو وہ بھی ایک نہ رہے، اب ہمارے اندر بھی ایسی دراریں پڑ گئیں۔ ہم نے وہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر درار بن کون رہا ہے، کیونکہ آقا تو پیغام لے کے آئے ہیں۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں جب قرآن کا شان نزول ہو رہا تھا، میں نے کہا مصطفیٰ اللہ کے ڈر، اللہ نے جو حزن ہے یہ آپ کے لیے حزن نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں میں نے کہا مصطفیٰ جی اللہ نے آپ کو تو صلہ رحمی کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے تو آپ کو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام اپنے کام کاج خود کر لیا کرتے تھے، آقا علیہ السلام اپنے کام کاج خود کر لیا کرتے تھے، کسی کو نہ کہتے، اپنا جوتا خود سی لیتے، پیوند لگا لیتے۔ یہ قرآن کا نزول ہے۔ جب قرآن کا نزول ہوا، اچھا اس قرآن کا نزول ہے جس کی ہم آج تلاوت کر رہے ہیں، جس کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں، جس کا ہم آج تذکرہ کر رہے ہیں۔ ابھی حضرت صاحب بچوکی میں خطاب کر کے آئے، بڑے حوصلے کی بات ہے، وہاں سے خطاب کر کے فوراً جلدی یہاں پہ آ گئے۔ یہ بڑی داد ہے کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں نماز تراویح بھی ہے، عشاء کی نماز بھی ہے، اور یہ ان کو داد ہے کہ اب انہوں نے ہمیں بھی ٹائم دینا ہے، آپ لوگوں کو بھی ٹائم دینا ہے، اور ان کو ہم نے سننا بھی ہے یہاں پہ بیٹھ کے۔ تو میں آگے چلنا چاہتا ہوں کہ وہاں سے آئے، قرآن کا نزول وہاں بیان کر کے آئے۔ حضرت جی وہاں قرآن ہی بیان کیا ہے نا، قرآن وہاں بتا کے آئے، قرآن ہمیں یہاں بتائیں گے۔ اب جو قرآن ہم یہاں اور وہاں بتا رہے ہیں، اس قرآن سے نہ پوچھ لیں یہ قرآن ہے کیا، اس قرآن سے نہ پوچھ لیں یہ جو قرآن ہم کبھی وہاں بتا رہے ہیں، کبھی یہاں بتا رہے ہیں، کبھی لاہور جا کے بتا رہے ہیں، داتا علی حجویری کی نگری میں بتا رہے ہیں، کبھی بابا فرید کے نگر میں جا کے بتا رہے ہیں۔ اچھا یار مجھے بابا فرید سے ایک بات یاد آ گئی، میں چشتی مزاج بندہ ہوں، میں اپنے بزرگوں کا تذکرہ نہ کروں، اور میں اپنے جن کو میں نے ہاتھ دیا ہوا ہے میں ان کا تذکرہ نہ کروں تو یہاں پہ میرا پڑھنا فضول ہے، میرا پڑھنا فضول ہے۔ آپ سن لیں گے، ہو سکتا ہے شاید اس میں آپ کو بھی لذت آ جائے۔ حضرت بابا فرید فرماتے ہیں میرے مرید حضرت صابر پیا کلیری، حضرت صاحب کوئی جانتا بھی ہے کہ نہیں؟ جانتے ہوں گے، حضرت صابر پیا کلیری بابا فرید وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے اور جن کے آستانے سے آج تک ہماری ایک نہیں بلکہ الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں 9 نسلوں کو بابا فرید سے آج تک بھی فیض مل رہا ہے۔ آج تک ہمیں در فرید پہ جا رہے ہیں اور جوتے وہاں پہ اتار کے جاتے ہیں، کہیں پہ در فرید کی بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں پہ در فرید کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو میں یقیناً کہتا ہوں کہ جن کو ہاتھ دیا ہے وہ مجھے یہاں بھی جانتے ہیں، لاہور چلا جاؤں مجھے وہاں بھی جانتے ہیں، میں پاکستان کے دنیا کے کسی بھی خطے میں چلا جاؤں وہ تو مجھے وہاں بھی جانتے ہیں۔ تو جن کے ہوں نہ پھر پیچھے کوئی، جن کے کوئی ہوں نہ پیچھے، جن کے کوئی ہوں نہ پیچھے، اور جن کے کوئی ہوں نہ پیچھے،
جن کے کوئی ہو نہ پیچھے پھر کوئی خطرہ نہیں، جن کے کوئی ہو نہ پیچھے پھر کوئی خطرہ نہیں۔ بابا فرید فرماتے ہیں، میں آگے چلتا ہوں، بابا فرید فرماتے ہیں کہ حضرت صابر پیا کلیری انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ آج تو ہم روزے چھوڑ دیتے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، آج ہم روزے، یہ مہینہ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ ماہ کون سا چل رہا ہے؟ رمضان۔ تھوڑی سی میں رمضان پہ روشنی آپ کی خدمت میں رکھوں گا، پھر میں آگے چلوں گا، چونکہ یہ قافلہ تو چلتا ہی رہنا ہے، کسی نے آنا ہے، کسی نے جانا ہے۔ میں رمضان کی جو فضیلت، آپ ادھر توجہ رکھیں، یہ نہ دیکھیں باہر کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ اپنے کام کاج میں آپ مصروف ہیں، ہم بھی مصروف ہیں، آپ بھی مصروف رہیں، ہم بھی مصروف رہیں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے آج ہمیں 27ویں شب دی اور جاگنے کا موقع دیا۔ مولا ہم ان سے تو بہتر ہیں جو آج بھی گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، مولا ہم ان سے تو بہتر ہیں۔ بابا فرید فرماتے ہیں، اٹھ فریدہ ستیا چارو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید۔ یہ بابا فرید نے فرمایا تھا، اٹھ فریدہ ستیا چارو دے مسیت، فریدہ تو ستا ہے مسیت ویلی پئی ہے، اٹھ فریدہ ستیا چارو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید۔ میرے پرنانا جی حضور خواجہ محمد حسین شاہ صاحب، ان کے والد گرامی، آج کی جو رات ہے، ایک اور آپ کو مخفی بات بتانے لگا ہوں، پتہ نہیں کئی خطباء کو پتہ ہو یا کسی کے علم میں، آپ عامت الناس کے علم میں بھی ہو، کسی کے علم میں ہو یا نہ ہو۔ اچھا بتائیں جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ کیا ہے؟ پاکستان کے حوالے سے بات ہے، بتائیں کیا ہے؟ بتائیں کیا بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں؟ پاکستان کے حوالے سے بات ہے، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، جی رہے ہیں۔ حضرت کا کردار تھا خواجہ محمد حسین شاہ صاحب کا، پرنانا جی کا کردار تھا، پاکستان بننے میں پیش وہ ساتھ تھے، پیر جماعت علی شاہ صاحب کے ساتھ وہ چلا کرتے تھے، ان کا کردار تھا۔ یہاں سے پردادا جی کا کردار بھی تھا، یہ ہم سفر تھے اور ایک ساتھی تھے ان کا۔ پاکستان کی بات میں کرنے لگا تھا، او بھائی یہ پاکستان جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات، اللہ کے حضور سے آج کی رات ہمیں پاکستان ملا تو لیلۃ القدر اور قرآن کے صدقے سے ہمیں ملا ہوا ہے۔ ہمیں پاکستان ملا تو قرآن کے صدقے سے ملا ہوا ہے۔ تو میں بات کرنے لگا تھا رمضان کی۔ رمضان کا معنی ہے رمضان، رمضان یہ رمضان سے مشتق ہے، اور رمضان کا معنی لغت کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، رمضان کا جو معنی بنتا ہے نا، یہ 3 لفظ ہیں، را میم اور زاد، یہ 3 لفظ ہیں۔ یہاں پہ وائٹ بورڈ ہو تو میں آپ کو لکھ کے سارا بتاؤں پھر آگے چلوں، پھر آپ کو زیادہ اس میں نا لطف آئے گا کہ ایک ایک لفظ کی تشریح ساتھ ہو رہی ہے۔ را میم، سارے را میم اور زاد، یہ 3 حروف ہیں۔ کسی بھی حکیم کے پاس چلے جائیں وہ آپ کو بتائے گا کہ رمضان کا معنی کیا ہے۔ اس کا معنی ہے بھائی پیسنا، اس کا معنی ہے پیسنا۔ جو حکیم ہے نا وہ دوائی کو جتنا پیستا ہے وہ اتنی نکھرتی ہے، جتنا پیستا ہے اس کے اتنے جوہر نکھر کے باہر آتے ہیں۔ رمضان کا معنی ہے پیسنا، خود کو پیسنا، خود کو پیسنا، خود کو پیسنا۔ پیسنے سے کیا مراد ہے؟ ایک رمضان کے مہینے میں قرآن ہے، ایک رمضان کے مہینے میں روزہ ہے۔ روزہ اور قرآن کو اپنے درمیان پیسنا۔ جو روزہ اور قرآن کے درمیان خود کو پیس لے گا، جو روزہ اور قرآن کے درمیان خود کو پیس لے گا، اس کا معنی ہے پیسنا۔ جو خود کو پیس لے گا، جتنا پیستا جائے گا اتنے ہی اس کے جوہر نکھرتے ہوئے باہر آئیں گے۔ ایک ہستی تھی جس نے، بہت زیادہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو روزہ اور رمضان کے درمیان پیسا، لیکن میں اس ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں جنہوں نے خود کہا تھا گرمیوں کے روزے مجھے پسند ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں، کہاں پہ سوئے ہوئے ہیں آپ ابھی سوئے ہوئے ہیں، آپ ابھی سوئے ہوئے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں ایک ایسی ہستی تھی، مولا علی اپنا فرماتے ہیں، میں وہ وجود ہوں، علی وہ وجود ہے جس کو رمضان کے مہینوں سے پیار ہے، جو رمضان کے گرمی کے مہینے ہیں ان سے پیار کرتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں قرآن ایسے پڑھتا ہوں، آج تو حافظ تراویحوں میں تھک جاتے ہیں نا پڑھتے پڑھتے، ہم تھک جاتے ہیں پڑھتے ہوئے، کیونکہ قرآن سے اتنا لگاؤ نہ رہا۔
قرآن سے ہم نے دوری کر لی تو پھر ہم نے تھکنا ہی ہے نا۔ مولا علی فرماتے ہیں میں ایک رکعت میں اپنا پہلا پاؤں رکھتا، الحمد سے لے کر دوسرے رکعت میں پاؤں رکھنے تک گھوڑے میں سوار نہ ہوتا۔ علی اپنے گھوڑے کی سواری پہ سوار نہیں ہوتے، علی کا ایک پاؤں ادھر ہے، دوسرا پاؤں ادھر ہے، یہاں سے الحمد شروع کیا ہے، وہاں پاؤں جاتا ہے تو والناس کی سین پہ آ گئے ہیں۔ نعرہ لگائیں جسے، وہاں پہنچ جاتا ہے تو وہ ناس کی سین پہ آ رہے ہیں۔ علی نے اپنے آپ کو پیسا تھا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے گرمیوں کے روزے اور مجھے قرآن سے بڑا پیار ہے۔ اچھا میں بات کر رہا تھا، روزے کی بات کر رہا تھا۔ حضرت صابر پیا، مخدوم صابر پیا، علاء الدین علی احمد صابر کلیری، وہ صابر پیا کہ جن کے مزار پہ آج بھی پرندہ نہیں جا رہا، اور وہاں کی انڈیا کی گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ صابر پیا کا جو مزار ہے نا، یہاں پہ جہاز بھی نہیں گزرنا، آج بھی نہیں گزر رہا، اگر وہاں سے گزرے گا تو جل کے راکھ ہو جائے گا، وہاں سے گزرے گا تو جل کے راکھ ہو جائے گا۔ یہ زندہ کرامت ہے صابر پیا کی۔ حضور صابر پیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت بابا فرید فرماتے ہیں کہ میرے صابر نے روزہ رکھا ہوا تھا اور میں پریشان تھا، کئی سالوں سے روزہ چل رہا تھا۔ حضرت صابر کا کئی سالوں سے روزہ چل رہا تھا۔ جب روزہ چل رہا تھا بابا فرید کے دل میں خواہش ہوئی، اب بڑی دیر ہو گئی، 36 سال کا عرصہ گزر گیا، پہلے 12 سال لنگر تقسیم کرنا ہے، پھر اس کے بعد 12 سال لنگر کی 2 روٹیاں رکھنی ہیں۔ والدہ آتی ہے، کیا کر دیا میرے بیٹے کو، یہ اتنا کمزور ہو چکا، تو کیسا ماما ہے، تو نے اس کو اتنا کمزور کر دیا، اس کو روٹی بھی نہیں دی۔ کہا میں نے اتنا کہا تھا 2 روٹیاں رکھ لینا۔ صابر نے 2 روٹیاں رکھی، کہا میں نے 2 روٹیاں رکھی تھیں، اب میں دیکھتا ہوں، جاؤ کمرے میں، جتنی میں نے رکھی تھی 12 سال ہو گئے، اگر ایک بھی بوسیدہ ہے تو مجھے آ کے بتاؤ، اگر ایک بھی بوسیدہ ہے تو مجھے آ کے بتاؤ، اگر ایک بھی بوسیدہ ہے تو مجھے آ کے بتاؤ۔ صابر پیا فرماتے ہیں جب اندر جا کے دیکھتے ہیں، ایسا تھا کہ جیسے آج تندور سے روٹی نکل رہی ہے، ایسا تھا۔ ایسے بنو نا یار، ایسے بنو، اللہ کے بندے بننا ہے تو ایسے بنو، اسلام کا پیغام پہنچانا ہے تو ایسے پہنچاؤ۔ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا تھا معین الدین بادشاہ نے اجمیر کے ٹبے پہ بیٹھ کے، ایک نظر سے جو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھائے اسے معین الدین کہتے ہیں، جو 12 سال فاقہ کاٹے اسے صابر پیا کہتے ہیں، پھر 12 سال ماما جی کے حکم پہ پھر فاقہ کاٹے اسے صابر پیا کہتے ہیں۔ 12 سال گولر کے درخت کے ساتھ حضرت صابر پیا لٹکے رہے اور عبادت کرتے رہے، روزے میں تھے۔ اب بابا فرید کا دل چاہا کہ صابر پیا روزے میں ہیں، اب روزہ افطار ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں روزہ افطار ہو رہا ہے، اب میں آپ کو قرآن کی طرف لے کے آؤں گا، آج قرآن کا موضوع ہے، میں پھر قرآن کی طرف لے کے آؤں گا، کہو سبحان اللہ، میں پھر قرآن کی طرف لے کے آؤں گا آپ کو۔ آپ اگر جاگ رہے ہیں اور ایمانی تقاضے سے سن رہے ہیں تو آپ ایک مرتبہ پھر کہیں سبحان اللہ۔ جی حضرت بابا فرید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شمس الدین ترک علیہ الرحمہ، یہ بھی اس وقت کے اللہ کے ولی تھے، میں نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد میں نے کہا جی روزہ رکھا ہوا ہے صابر نے اور روزہ افطار کروانا ہے، تو آپ قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہیں، آپ جیسا قرآن کوئی نہیں پڑھتا ہے، تو ہمارا دل یہ چاہ رہا ہے کہ آپ جائیں اور حضور صابر پیا کو قرآن سنائیں۔ اب بابا حضور صابر پیا جو ہے نا وہ گولر کے درخت کے ساتھ آپ لٹکے ہوئے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے، یہاں سے حضور شمس الدین ترک نکلے اور ڈر بھی رہے تھے صابر پیا کہیں پہ ایک نگاہ اٹھا نہ لیں تو کوئی اور معاملہ نہ بن جائے، یہاں پہ تو بڑے ادب کے ساتھ جانا ہے نا، یہ ادب والا مقام ہے، کئی مقامات ہوتے ہیں ادب والے مقامات ہوتے ہیں، وہاں پہ اگر بندہ ادب نہ کرے تو سیانے کہندے نے یہ پیو نے انہوں انج سکھایا ہے، یہ تا نہیں ادب کرن ڈیا، یہ کوئی گناہ نہیں، یہ وڈیاں دا گناہ ہے،
اچھا ادب والے کئی مقامات ادب والے ہوتے ہیں، وہاں پہ ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ شمس الدین ترک نکلے اور ادب کیا تھا صابر پیا کا، کہیں پہ صابر دیکھ نہ لے، آپ نکلے اور پیچھے آ کے نا حضور صابر پیا کے پیچھے آ کے آپ نے قرآن شروع کر دیا۔ حضور صابر پیا قرآن سن رہے ہیں، بڑی خوبصورت آواز ہے، ترکیوں کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ آج بھی دیکھے ترکی پوری دنیا میں بادشاہ ہیں اور بادشاہی کر رہے ہیں، اور الحمدللہ قیامت تک ترکی سینہ تان کے بادشاہت کریں گے، یہ الحمدللہ کریں گے۔ اور آج بھی ان کی آواز نا بڑی خوبصورت تھی، جب وہ قرآن سناتے اور حضور صابر پیا قرآن سن رہے تھے، حضور صابر پیا قرآن سن رہے تھے، اتنی لذت آئی، اب روزہ بھی افطار کروانا تھا اور وہاں پہ بٹھانا بھی تھا۔ حضور صابر پیا نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ حضور صابر پیا کہنے لگے کہ شمس الدین ترک آپ جو ہے نا وہ بیٹھ جائیں، بیٹھ کے قرآن پڑھیں، قرآن پڑھ رہے ہیں جی، قرآن بیٹھ کے پڑھیں، میں بھی قرآن سنتا ہوں، آپ بھی سنیں، آپ سنانے آئے ہیں، میں سن رہا ہوں، چلو میں سن لیتا ہوں، آپ بیٹھ کے پڑھیں قرآن۔ جب یہ ہوا نا، یہ بات ہوئی، جب یہ بات کہی گئی کہ آپ قرآن بیٹھ کے سنیں، حضور صابر پیا نے کہا شمس الدین ترک آپ بیٹھ جائیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جب اتنا کہا آپ بیٹھ جائیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، حضور صابر پیا نے کہا میں نہیں بیٹھوں گا، قرآن کا ادب ہے، آپ بیٹھیں۔ شمس الدین ترک نے کہا آپ بابا فرید کے خلیفہ ہو، شمس الدین ترک کی کیا مجال، وہ آپ کے سامنے بیٹھے، پہلے آپ بیٹھیں گے۔ اگر قرآن سننا ہے، اگر قرآن سننا ہے، بولتے آؤ نا، اگر قرآن سننا ہے، اگر قرآن سننا ہے تو پہلے آپ نے اگر آپ نے قرآن سننا ہے، شمس الدین ترک نے بٹھانا تھا نا صابر پیا کو، کہا صابر اگر آپ نے قرآن سننا ہے تو آپ کی مہربانی ہے آپ بیٹھ جائیں، آپ جتنی دیر بیٹھیں گے نہیں میں قرآن آگے نہیں پڑھوں گا۔ اتنا لذت بھرا قرآن پڑھ رہے تھے، حضور صابر پیا بیٹھ گئے۔ اب جب بٹھا لیا پھر شمس الدین ترک خاموش ہو گئے قرآن پڑھتے پڑھتے۔ حضور صابر پیا فرماتے ہیں شمس الدین ترک اب تو میں بیٹھ گیا، اب کیا مسئلہ ہے، اب تو قرآن سنا، اب تو قرآن سنا۔ اب جب اتنا کہا نا اب تو قرآن سنا، اتنا کہا اب تو قرآن سنا۔ اب شمس الدین ترک کہتے ہیں حضور صابر پیا کو کہتے ہیں پہلے آپ نے بیٹھنا تھا، آپ بیٹھ گئے، میں قرآن سناؤں گا، لیکن میری دوسری شرط ہے، جو آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے یہ بھی افطار کر لیں۔ آپ بیٹھ بھی گئے، روزہ بھی افطار کر لیا۔ بابا فرید بھی ایسے نہیں تھے نا، انہوں نے بھی شمس الدین ترک کو چنا تھا کہ یہی ہے آج جو صابر کو قرآن بھی سنائے گا اور صابر کو بٹھا بھی دے گا۔ یہ قرآن ہے، ہم قرآن کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ قرآن وہ ہے جو حضور صابر پیا نے سنا، یہ قرآن وہ ہے جو حضور بابا فرید نے اپنی والدہ کے شکم کے اندر 15 پارے حفظ کر لیے تھے۔ جب والدہ مدرسہ میں لے کے جاتی ہے نا اس کو قرآن حافظ بنائیں، تو بابا فرید نے الحمد سے لے کر 15ویں پارے تک مکمل سنایا۔ حضور غوث پاک کا بھی ملتا ہے، انہوں نے بھی سنایا۔ جب یہ ماجرا استاد صاحب نے پوچھا اور کہا یہ کیا معاملہ ہے، حضرت خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی، یہ بزرگوں کے پاس آتے بھی تھے جاتے بھی تھے، یہ ان کی ایک ڈیوٹی تھی، یہ حضرت خضر کی ڈیوٹی تھی۔ کہا میری والدہ جب میں شکم میں تھا وہ 15 پاروں کی حافظ تھی، وہ قرآن پڑھتی تھی، میں نے سن سن کے حفظ کر لیا ہوا ہے، وہ قرآن پڑھتی تھی میں نے سن سن کے حفظ کر لیا ہوا ہے۔ آج ہم وہ نہ رہے، آج ہم استاد کے پاس بھی جائیں پھر بھی ہم بے علم ہیں، پھر بھی ہمیں استاد ہمیں علم دے رہا ہے، یہ کوتاہی ہماری ہے۔ وہ بھی تو تھا نا مرد قلندر جو سیکھنے کے لیے کسی پاکستان کی یونیورسٹی نہیں بلکہ وہ انگلینڈ کی یونیورسٹی میں گیا، جب وہاں سے سیکھ کے آیا تو اس مرد قلندر نے کیا کہا، اس کا ٹائٹل جو لگتا ہے علامہ لگتا ہے، اس کے نام کے ساتھ علامہ لگتا ہے۔ توجہ میری طرف، اب کہیں کسی مدرسے میں نہیں گیا، جامعہ نعیمیہ، جامعہ نظامیہ، جامعہ رضویہ فیصل آباد، کسی مدرسے
عرصے میں وہ نہ گیا، وہ کہاں پہ گیا؟ یورپ گیا تھا، وہ ساتھ علامہ لگ گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے ناموں کے ساتھ علامہ فلانا 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 لکھواتے ہیں۔ مجھے تو ویسے ہی اتنے شوق نہیں ہے ناموں کے ساتھ اتنی لمبی طویل فہرست لکھوانی، بہت کچھ لکھوا رہے ہیں۔ جو لکھواتے ہیں وہ بزرگوں کا عطا ہے، اور وہ الحمدللہ جو جیسے بڑوں کی عطا ہے وہ ساتھ چل رہا ہے، شکر ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ علامہ ان کے ساتھ آج بھی چل رہا ہے۔ علامہ اقبال کہیں نہیں گیا لیکن یورپ میں چلا گیا۔ اقبال کہتا ہے ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش و فرنگ، سرما میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اقبال جب وہاں سے واپس آیا تھا نا تو اقبال نے کہا تھا او یورپ والوں سنو، میری والدہ نے میری گٹی میں جو گٹی دی تھی نا، میری گٹی میں وہ عشق مصطفیٰ کی مستی چری ہوئی تھی۔ میں یہاں پہ اگر اور بھی اتنے برس ٹھہر جاؤں تو میں آپ جیسا نہیں بن سکتا، میں تو مصطفیٰ کا عطا کیا ہوا اقبال ہوں، جس نے پھر کہہ دیا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کی محمد سے وفا، تو بولتے ہو کہو سبحان اللہ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، سادہ کریں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ وہی اقبال ہیں جو پہلے یورپ میں گیا تھا۔ یورپ میں علم حاصل کرنے کے بعد اقبال نے یورپ والوں کی آنکھوں میں، بندہ وہ ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے، اگر کوئی مصطفیٰ کا خون ہوگا وہ تو پھر آنکھوں میں آنکھیں بات کر کے بھی بات کرے گا، اگر نہ مصطفیٰ کا خون نہ ہوا پھر غلام مصطفیٰ ہوگا، اقبال جیسا غلام ہوگا۔ آج ہم جیسے غلام نہیں، اگر اقبال جیسا غلام ہوگا تو وہاں سے علم سیکھ کے پھر ان کی آنکھوں میں بات کرے گا، آنکھیں ڈال کے۔ ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش و فرنگ، سرما میری آنکھ کا، سرما میری، میں نے کہا نا آنکھ کا، سرما میں آنکھ میں بات ڈال کے کرو نا، سرما میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اقبال نے کہا تھا مجھے یہ جو آپ کا کلچر ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میری ماں نے مجھے گٹی دی ہے وہ عشق مصطفیٰ کی دی ہوئی ہے۔ اسی لیے تو پھر اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے، یہ ہم یہ آپ کے لیے پھر دوبارہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ شکوہ اقبال نے نا، یہ شکوہ اور جواب شکوہ ہے، یہ بڑی لمبی فہرست ہے، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ شکوہ اور جواب شکوہ، علماء نے اقبال پہ شکوہ کر دیا تھا۔ اقبال نے کیا کہہ دیا؟ اقبال نے جواب شکوہ کا آخری شعر کی محمد سے وفا تو نے، اس نے کہا مولویوں کیا کہتے ہو کی محمد سے وفا تو نے، اقبال کو ایسے سمجھ بیٹھے ہو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا آپ مولوی ہو میں کلندر ہوں، اقبال نے کہا تھا آپ مولوی ہو میں درویش ہوں، اقبال نے کہا تھا آپ مولوی ہو میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، آپ کی مولویت رہے گی۔ مولویوں نے فتویٰ لگایا، حیرت کی بات ہے یار، دنیا دار نے نہ لگایا، اس نے لگایا جو علم جانتا ہے۔ اقبال نے پھر جس نے فتویٰ لگایا اقبال نے اس کو جواب دیا، کہا سنو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں قرآن میں غوطہ زن ہو اے مرد مسلمان، اللہ عطا کرے تجھ کو جدت کردار۔ قرآن میں غوطہ زن ہو کے تو دیکھ، قرآن کی تلاوت کر کے تو دیکھ، یہ قرآن ہے کیا؟ یہاں پہ 13ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ 13واں پارہ ہے، بس تھوڑا وقت ہے بقایا، یہ 13واں پارہ ہے، یہاں پہ سورہ رعد ہے، اس کی میں 31 نمبر آیت کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ سننا چاہتے ہو تو کنز الایمان سے میں تلاوت کرتا ہوں، آپ سبحان اللہ کہیں۔ یہاں پہ ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے، او قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْض تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، او كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى اگر ہم اس قرآن کو مردے پہ نازل کرتے تو مردہ اٹھ بیٹھتا،
اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس قرآن کو ہم مردے پہ نازل کرتے تو مردہ اٹھ بیٹھتا۔ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی، یہاں پہ 28واں پارہ ہے اور اس کی آیت نمبر 21 ہے، اس کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم کی طرف نہیں میں جانا چاہتا، ہم کو چھیر بیٹھا تو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ اگر ہم لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نہ، وہاں پہ کیا آیا، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، اگر مردے پہ ڈالتے تو اٹھ کے بیٹھتا۔ یہاں پہ اللہ نے پھر فرمایا اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن کی خشیت سے، خشیت اللہ سے، اللہ کے خوف سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ کمال نہیں اگر قرآن پہاڑ پہ آئے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر قرآن مردے پہ آئے تو مردہ اٹھ کے بیٹھے، یہ کمال نہیں۔ نزل بروح الامین علی قلبک، سینہ مصطفیٰ پہ نازل ہوتا تھا، وہاں پہ اترتا تھا۔ اب کہو نا مصطفیٰ کا سینہ مردوں جیسا سینہ ہے، مصطفیٰ ہم جیسے، پھر کہہ دو مصطفیٰ ہم، چلو تھوڑی دیر کے لیے کہہ دو مصطفیٰ ہم جیسے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کہہ دو مصطفیٰ ہم جیسے ہیں۔ تیرے سینے پہ نہیں اترا، یہ ان کے سینے پہ اترا ہے، وہاں سے پھر اترتا ہوا یہ ہم تک پہنچا ہے۔ پہلی جو امتیں تھیں ان کی کتابیں جو تھی ان میں رد و بدل ہوتا رہا، یہ قرآن ایسی کتاب ہے۔ یہاں پہ اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ پارہ نمبر 14 ہے اور اس کی میں آیا مجیدہ تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے اندر رد و بدل ہوتی تھی۔ یہاں پہ ارشاد ہوتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن ہے، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ ہم کیا ہے، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ سورہ قدر کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ہم آپ کو بتانے کے بعد بس انشاءاللہ تعالی یہ کمپلیٹ ہے۔ یہاں پہ اللہ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ تمہیں کیا پتا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا یہ قدر کیا ہے۔ ایک ایک آیت پہ نہیں رک رہا، رکوں گا تو ٹائم ہو جائے گا، ایک ایک آیت پہ میں رک نہیں رہا، رکوں گا تو وقت برادر پیش ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، آپ کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، نازل ہم کر رہے ہیں، آپ کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بلا فاصلہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور سنو لیلۃ القدر یہ 1000 ماہ سے بہتر رات ہے۔ 1000 ماہ سے 1000 ماہ کہا، 1000 مہینوں سے ایک رات کو بہتر کہا۔ کسی امت کو نہ ملی، یہ ہمیں ملی، ہم پھر غفلت میں ہیں۔ تھوڑی سی غفلت نہ کرو، خدارا میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کی مہربانی ہے۔ رمضان کا مہینہ، یہ ماہ رمضان میں نے ادھر آپ کے پاس ہی گزارا، پہلے بھی کہیں اور بھی اللہ پاک مواقع ملتے رہتے ہیں، لیکن اس کو سمجھو کہ رمضان کو سمجھو اور مسجد میں آنا سیکھو کہ تمہیں کیا پتہ یہ 1000 ماہ سے بہتر رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000، یہ زندگی گزر جائے گی، وقت گزر جائیں گے، پھر جب ہاتھ میں نہیں آتا پھر کچھ بھی۔ یہاں پہ سورہ قیامہ کو میں کھول بیٹھوں نا تو پھر اللہ نے فرمایا کہ زندگی گزر جائے گی، جب ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا تو پھر بندہ پچھتائے گا، پھر پچھتاوا لگے گا۔ جی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو رات ہے نا یہ 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ اب اس صورت کا جو شان نزول ہے نا وہ نا یہاں پہ لکھا ہوا ہے، کچھ اس طرح ہے۔ وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے نا اپنے صحابہ کو ایک بندے کا قصہ سنایا، حضرت شمعون علیہ السلام کا قصہ سنایا۔ بعض کہتے ہیں یہ علیہ السلام اس لیے کہا جاتا ہے یہ نبی تھے، بعض نے کہا نبی نہیں تھے بلکہ یہ اللہ کے کامل ولی تھے، برگزیدہ بندے تھے۔ ان کا کام کیا تھا، یہ
رات کو قیام کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، عبادت الہی میں مصروف ہوتے رات، ساری رات، اور صبح اٹھتے کافروں کے ساتھ جہاد کرتے۔ یہ ان کی زندگی کا ایک دستور تھا۔ حضرت شمعون علیہ الرحمہ یا علیہ السلام نبی تھے یا ولی تھے، جو بھی تھے، کسی نے نبی کہہ دیا، کسی نے ولی کہہ دیا، ہم دونوں قولوں کو مان رہے ہیں۔ کسی نے نبی کہا ٹھیک ہے، کسی نے ولی کہا ٹھیک ہے، لکھنے والوں نے لکھ دیا۔ لیکن حضرت شمعون علیہ الرحمہ، آپ ولی لے لیں، حضرت شمعون علیہ الرحمہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو قدر والی رات ہے نا، یہ 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ آقا نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، وہ راتوں کو قیام کرتا تھا، صبح اٹھ کے جہاد کرتا تھا کفار کے ساتھ۔ جہاد کن کے ساتھ؟ مسلمانوں کے ساتھ۔ آج تو مسلمان ایک دوسرے سے جہاد کر رہے ہیں، کفار کے ساتھ، وہ کفار کے ساتھ جہاد کرتا تھا، اور 1000 ماہ تک یہ کرتا رہا۔ آقا نے جب صحابہ کو بتایا نا یہ تذکرہ، صحابہ چیخے مار کے رونے لگے۔ آج کیا ہو گیا؟ صحابہ چیخے مار کے رونے لگے، یا حضور ہماری اتنی عمریں نہیں ہوگی، ہم کیا کریں گے؟ فوراً اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا میرے محبوب کو پیغام دے دو، اپنے صحابہ کو کہہ دیں پریشان نہیں ہونا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی پریشان نہیں ہونا، پریشانی کی بات نہیں ہے، اس کی 1000 ماہ کی عبادت ہے، وہ 1000 ماہ عبادت کرتا رہا اور راتوں کو عبادت کرتا تھا، صبح اٹھ کے وہ سجدہ ریز صبح اٹھ کے وہ کفار کے ساتھ جہاد کرتا تھا۔ یہ تقسیم کر دیں، صبح اس پہ نوافل لکھے ہوئے ہیں، یہ سب کو تقسیم کر دیں، یہ آپ کے لیے بھائی۔ وہ صبح اٹھ کے نا پھر راتوں کو وہ قیام کرتا اور صبح اٹھ کے وہ جہاد کرتا کفار کے ساتھ۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ آیا مجیدہ نازل ہوئی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی عبادت ایک طرف ہے حضرت شمعون کی، آپ کی امت کے بندے 1000 ماہ نہیں بلکہ وہ فقط لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس رات یہ قرآن آیا اس رات 2 نفل ادا کر لیں، اس کی عبادت ایک طرف ہے، تمہارے امتی ایک طرف ہیں، تمہارے امتی ایک طرف ہیں۔ پھر یہ قرآن اگر مردے پہ آئے تو وہ اٹھ کے بیٹھے، پہاڑ پہ آئے تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ سینہ مصطفیٰ نہیں جس نے اس قرآن کو سنبھال لیا، اور آج اس امت کے ہر ایک فرد کو یاد ہے یہ قرآن ہر ایک فرد کو یاد ہے۔ قرآن کے کچھ حقوق بھی ہیں، اس کے 4 حقوق ہیں، وہ یہ ہیں۔ قرآن مجید کا حق، سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اس پر ایمان لانا، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر ایمان لانا، اس پر ایمان لے آئے۔ پھر قرآن کا دوسرا حق کیا ہے؟ اس کی جو لفظی ہے نا، لفظی تلاوت، اس کو سمجھنا کہ اس کے لفظ کیا کہہ رہے ہیں۔ قرآن کا تیسرا حق یہ ہے اس کے معنی کو سمجھنا۔ قرآن کا چوتھا اور آخری حق یہ ہے اس کے تفہیم کو سمجھنا، اس کے مفہوم کو سمجھنا۔ وہاں پہ عذاب کی آیت پڑھی جا رہی ہے، اکثر ہوتا ہے محفلوں میں، وہاں پہ عذاب کی آیت پڑھی جا رہی ہے، پیچھے بندے کہہ رہے ہوتے ہیں جی سبحان اللہ، وہاں پہ عذاب، وہاں پہ کہیں جی استغفر اللہ۔ اگر معنی مفہوم کو سمجھیں گے تو پھر تو آئے گا نا، پھر ہی پتہ چلے گا نا۔ یہاں پہ مولانا صاحب نے عذاب کی آیت پڑھی ہے، ہم نے اللہ کے خوف سے ڈرنا ہے، استغفر اللہ کہنا ہے کہ مولا ہمیں بچا لینا، ہمیں بچا لینا، چونکہ یہ جو رات ہے یہ فضیلت والی رات ہے۔ پھر فرمایا یہ 4 حقوق ہیں، اگر ایک حافظ قرآن ان 4 حقوقوں پہ پورا اترتا ہے اور قرآن پہ عمل پیرا ہوتا ہے، آقا نے فرمایا تھا قیامت کا دن ہوگا، سنہری تاج ان کے سروں پہ ہوں گے، قیامت کے دن لوگ پوچھیں گے یہ کون ہیں، یہ کون ہیں، یہ کون ہیں، یہ کون ہیں۔ وہاں سے آواز آئے گی یہ حافظ قرآن، ان کا بیٹا حافظ قرآن تھا، ان کا بیٹا ماشاءاللہ۔ جلالی صاحب ہیں، جلالی صاحب آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، آپ کی عزت کے لیے کہہ رہے ہیں، آگے آ جائیں۔ یہ حافظ قرآن ہیں، یہ کیا ہیں جی؟ یہ حافظ قرآن ہیں، یہ حافظ قرآن ہے، یہ قرآن پڑھا ہوا ہے، اس پہ اس نے عمل کیا ہوا ہے، اس پہ اس نے عمل کیا ہوا ہے، یہ اس کا عمل ہے۔ میں نے کہا نا قرآن کا حق یہ ہے اس پر ایمان لانا، ایمان تو لے کے آؤ۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کو لفظ کے ساتھ ادا کرنا۔ لفظ کیا ادا کر رہے ہیں؟ دعاد ہے، طا ہے، سا ہے، ادا کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کا حق یہ ہے اس کے معنی کو سمجھنا، یہ معنی کیا دے رہا ہے؟ قرآن کا حق یہ ہے اس کے مفہوم کو سمجھنا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ جب ایک حافظ قرآن اس کو سمجھ لے گا،
کل قیامت کا دن ہوگا جب ان کے سروں پہ تاج ہوگا، پھر محشر والے پوچھیں گے مولا یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ ندا آئے گی دنیا میں اس نے کچھ نہیں کیا تھا، اپنے بچوں کو دین کا علم دے دیا تھا، حافظ قرآن بنا دیا تھا، اپنے بچوں کو دین کے علم کی طرف لے کے آئیں، حافظ قرآن کی طرف لے کے آئیں۔ قیامت کے دن کل ماں باپ کے سر پہ سونے کا صحرا سجے گا تو اس بچے کی وجہ سے سونے کا صحرا سجے گا جس نے آج قرآن پڑھا ہوا ہے اور قرآن پہ عمل پیرا ہے۔ احباب ذی وقار، باتیں تو قرآن کی بہت ہیں، جتنی کی جائیں وہ کم نہیں ہے، چونکہ قرآن ایک کتاب ہی ایسی ہے۔ اور آج اگر میں آپ کو صحیح بات بتاؤں تو اگر امت مسلمہ جتنے بھی مسلمانوں کے ممالک ہیں آج ہم ڈر رہے ہیں، اگر راہ راست پہ لے کے آنا ہے تو آج تو احادیث بھی نا وہ کئی قسم کی نکل آئی ہیں۔ ایک بندہ اس کو نہیں مان رہا، ایک اس کو نہیں مان رہا، دوسرا بندہ کہہ رہا ہے بھائی میں یہاں پہ نماز پڑھتا ہوں، وہ بھی حدیث ہے، ایک کہہ رہا ہے میں یہاں پہ نماز پڑھ رہا ہوں، وہ بھی حدیث ہے۔ مانو کہ کس کی کہاں جاؤ گے؟ وہ وہاں پہ چونک میں بندوں کو کھلار کے کہہ رہا ہے بھائی میری مانو، میں حدیث آپ کو دکھاتا۔ وہ ایک بندہ کہہ رہا ہے میں آپ کو، اگر پلیٹ فارم پہ لے کے آنا ہے، اگر ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنا ہے تو کوئی ایسی کتاب نہیں ہے۔ حدیث کے انکار تو سب کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسا بندہ لے کے آؤ جو اس قرآن کا انکار کرے۔ اگر اس قرآن کا انکار کرے گا تو پھر تو مکے والوں نے بھی انکار کیا تھا۔ یہاں پہ پھر مجھے صورت یاد آ رہی ہے، میں کہاں پہ چلا جاؤں؟ جب انہوں نے انکار کیا تھا، جب انہوں نے آیت لکھی تھی، یہاں پہ پھر ارشاد ہوتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس سورہ کے بدلے میں نا انہوں نے ایک غلط ملت صورت لکھ دی تھی، مکے والوں نے لکھ دی تھی اور کعبے کی دیوار پہ چمکا دی تھی۔ جب انہوں نے وہاں پہ لٹکائی تو اللہ نے پھر کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں، ابراہیم کا واقعہ آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا سن رہے ہیں؟ ابراہیم کا واقعہ آپ نے نہیں دیکھا؟ وہ پہلے تھے تو دیکھا نا، پہلے تھے تو دیکھا نا، مانو نا پہلے تھے، آپ نے نہیں دیکھا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ جب انہوں نے اس کا بھی انکار کیا، اس کا انکار تو وہ بھی نہ کر سکے۔ ابھی ان کی زبان عربی تھی، وہ عربی لینگویج میں بات کیا کرتے تھے، وہ عربی کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے۔ آج بھی عرب ممالک ہیں، ہم اتنی عربی نہیں سمجھتے، وہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ جب وہ یہاں پہ آتے ہیں وہ ہم جیسے بن جاتے ہیں، وہ اردو جلدی سیکھ لیتے ہیں۔ ہم وہاں مکے میں چلے جائیں، مدینہ میں چلے جائیں، روضہ رسول کی حاضری کر کے آ جائیں، جو مرضی کر لیں، لیکن بمشکل کسی کو آتی ہے۔ کسی کو آ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن بڑی مشکل آتی ہے۔ ان کی یہ لینگویج تھی، اللہ نے ان کی لینگویج میں ان کو جواب دیا کہ یہ تمہاری لینگویج ہے۔ اس رات کے بہت فضائل ہیں، 2 نوافل ادا کیے جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ خفیفہ عتیقہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتی ہیں میں نے پوچھا آقا اگر اگلا سال میں نہ پاؤں، یہ پمفلٹ جو تقسیم کی ہیں ان پہ لکھا ہوا ہے کہ میں کیا آیت پڑھوں؟ آقا نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ عائشہ اس آیت کو پڑھنا، حضرت عائشہ کی حدیث قیامت تک کے لیے ہمارے لیے روایت بن گئی، ایک دن کے لیے نہیں۔ یہ حضرت عائشہ کو سلام ہو جنہوں نے مصطفیٰ سے پوچھا مصطفیٰ اگر آئندہ میں آپ نہ ہوئے، اس رات کو شب برات میں بھی یہ حدیث آتی ہے، شب برات میں بھی یہ حدیث ہے، لیلۃ القدر کی رات میں یہ مروی ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، یہ ان کو سلام ہو، پوچھنے والے کو سلام ہو۔ انہوں نے سوال کیا، مجمع میں سوال کر دینا چاہیے، کسی کا بھلا ہو جاتا ہے۔ اور یہ چاہیے دین پھیلانے والے کو چاہیے کہ جب وہ دین پھیلا رہا ہو، حق کی بات کہیں پہ بتا رہا ہو، ایک بندہ اگر اٹھ کے سوال کرتا ہے حضرت ہمیں یہ بتائیں، وہ یہ نہ کہے کہ بھائی حجرے میں آ جانا وہاں بتاؤں گا یا کل بتاؤں گا، اگر آتا ہے تو بتا دو، کیونکہ علم چھپایا بھی نہیں جاتا، علم چھپانا بھی، سینے میں رکھنا بھی، پھر آگے علم کی تشہیر نہیں چل سکتی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں فیض ایسے ہی چلتا ہے،
اور خواجہ معین الدین فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آ جائے آپ کی مجلس میں، عیسائی بھی آتے، یہودی بھی آتے، ہندو بھی آتے، مسلمان بھی آتے، آپ فرماتے ہیں وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ اللہ کا دوست نہیں ہے کہ جس کی مجلس میں کوئی بھی آئے اور خالی چلا جائے۔ آپ فرماتے ہیں ولایت کا درجہ تو یہ ہے، اور فیض کا درجہ، علم بانٹنے کا درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آ رہا ہے، وہ 3 قسمیں آپ نے بیان کی۔ جیسا رب کی بارش برستی ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ یہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ پراپر برس رہی ہے۔ سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی میں نے اس کو دینی ہے، اس کو کم دینی ہے، وہ ایک لیول کے ساتھ اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ کائنات کو چلانے والے کو دیکھو، صبح رات، صبح دن چڑھتا ہے، پھر شام ہوتی ہے، پھر سورج چھپ جاتا ہے، چاند نکلتا ہے۔ ابھی بھی ہم غور و فکر میں ہیں، ابھی بھی ہم نہیں مان رہے کہ ایک بندہ تو ہے نا جو کائنات کو چلا رہا ہے۔ ایک بوڑھی مائی تھی نا، وہ چرخہ کاٹ رہی تھی، اور کسی نے پوچھا کہ تو چرخہ اکیلی کیوں کاٹتی ہے، 2 بندوں کو بٹھا لے۔ وہ کہنے لگی اگر 2 بندے بیٹھ جائیں گے، 2 بوڑھی مائی بیٹھ جائیں گی یا 2 بندے بیٹھ جائیں گے، وہ دونوں نہیں چلا سکتے۔ ایک کہے گا میں نے چلانی ہے، دوسرا کہے گا میں نے چلانی ہے، ایک کہے گا مجھے زیادہ چلانی آتی ہے، دوسرا کہے گا مجھے زیادہ چلانی آتی ہے۔ دیکھو اپنے رب کی قدرت کو سمجھنا ہے۔ میں اکیلی چرخہ کاٹ رہی ہوں، یہ کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ اگر اپنے رب کی قدرت کو سمجھنا ہے تو وہ کائنات کا مالک ہے، میں تو اس چرخے کی مالک ہوں نا، وہ کائنات کا مالک ہے جو پورے عالم اسلام کو چلا رہا ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں یہ فیض ہے، اور علم دینا چاہیے، جتنا ہے وہ دے دیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا، گردش کوے یار کرتے ہیں، بس یہی کاروبار کرتے ہیں، دنیا کی کچھ خبر نہیں، بس تیرے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ اسی لیے قلندر لاہوری نے کہا تھا بندے تو ہزاروں پھرتے ہیں، بنوں میں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اللہ کے حضور دعا ہے، اب حضرت صاحب کا خطاب ہے، آپ بیٹھے رہیں گے، محفل چل رہی ہے تو نوافل بھی ادا کرنے ہیں۔ 27ویں کی رات ہے، ویسے لوگ جاگتے ہیں ساری رات۔ حضرت صاحب کا خطاب ہوگا۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے، داستان حسن بکھرے تو لامحدود، سمٹے تو میرا شیخ، وما علیہ الا البلاغ المبین۔